खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 238 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरा कलाम सच्चाई है। और तूने फरमाया है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदामंद, हम बरकत टेलीविज़न के लिए, पादरी मुनव्वर खुर्शीद के लिए, आदिल अमीन के लिए और अपने आप के लिए इस पूरी नशिस्त को खुदावंद हम तेरे सुपुर्द करते हैं। तेरी मिन्नत करते हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हमें और हमारे व्यूअर्स को बरकत मिले, हम तेरे कलाम को समझ सकें और समझा सकें। अपने पाक रूह के ज़ोर में हमें अपने कंट्रोल में रख, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब 26वीं आयत से 33वीं आयत तक खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शिमौन नाम एक कुरेनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए न रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बारवर न हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छिपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब उठाने, उसके मसलूब किए जाने, और ख़ास तौर पे शिमौन कुरेनी का भी जिक्र और चंद औरतों ख़वातीन का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। आज हम इन सच्चाइयों पर जानेंगे, सीखेंगे, और यकीनन हमारा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज भी आप बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर शिमौन कुरेनी का जिक्र मिलता है, अब बताइए ये शख्स कौन है और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब इसे उठाने के लिए क्यों दी गई थी? बहुत शुक्रिया भाई साहब, और एक दफ़ा फिर तमाम नाज़रीन के लिए भी कलाम रोशनी के हवाले से मैं दुआ गो हूँ कि जब आप इसे सुने तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें। ये शिमौन कुरेनी जो है, आप देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस पढ़ते ये कैरेक्टर अचानक सामने आता है। ये आपको इससे पहले कहीं नहीं मिलता, और यहाँ पर लिखा है कि ये देहात से चला आता था, गाँव के एरिया से ये शख्स आ रहा था। थोड़ा सा इसका जो हुलिया है या इसका जो ताल्लुक़ है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। ये शुमाली अफ्रीका के मशरक़ में, आज जिसे हम लीबिया कहते हैं, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और
323 سے 285 قبل از مسیح میں اس علاقے میں تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو زبردستی آباد کیا گیا تھا، لیکن یہ بات حتمی نہیں ہے کہ یہ وہاں کا مقامی شخص تھا یا ان یہودیوں میں سے تھا، لیکن جب ہم اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں تو اس کو اجنبی بھی کہا گیا ہے، اور شاید یہ سیاہ فام تھا، اور چونکہ اس وقت رومی سپاہیوں نے اسے ضرورت کے مطابق بیگار میں پکڑا ہے۔ بیگار اس مشقت کو کہتے ہیں جو حکومت کی طرف سے کچھ وقت کے لیے یا ایک خاص سرکل میں کسی سے کچھ کام لیا جا سکتا ہے بغیر اجرت کے۔ تو یہ جو سیاہ فام تھے یہ بطور غلام ان کی خرید و فروخت عام تھی۔ آج تک بھی آپ دنیا میں اگر دیکھیں گے تو مختلف جگہوں پر یہ سیاہ فام آباد ہیں، تو ہسٹورینز جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ افریقہ کے لوگ جو ہیں یہ یہاں کیسے پہنچے۔ فرض کریں اب یہ ہمارے پاکستان میں مکران ایک علاقہ ہے، یا کراچی میں آپ کو کیماڑی کی طرف یہ ملتے ہیں، تو ان کا رہن سہن بھی ابھی تک ان کی کچھ رسومات ہیں جو وہی قدیم افریقہ سے ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ بطور کلی امیر لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کچھ ایسا ان کا حلیہ تھا۔ تو اس سے ایک تاثر عام تھا کہ جو سیاہ فام ہے یہ اس کام کے لیے سوٹیبل ہے، تو فوری طور پر سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس پر ہم ابھی کرتے ہیں بات، لیکن قرینے میں رہنے والے جو یہودی تھے ان کا ایک عبادت خانہ یروشلم میں بھی تھا، اور وہ سال میں اپنی سالانہ عیدیں منانے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 21ویں آیت میں ہمیں 2 لڑکوں کا ذکر ملتا ہے، ایک روفس اور ایک سکندر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی شمعون کے بیٹے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ رومیو کے خط کے 16ویں باب کی 13ویں آیت میں بھی ملتا ہے، اور پولس رسول نے جب اس کا ذکر کیا ہے روفس کا تو وہ ڈیفینیٹلی شمعون قرینی کا بیٹا ہی تھا۔ صرف شمعون نام سے یہ بات حتمی ہم فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے کہ یہ یہودی تھا، کیونکہ یہ نام یونانیوں میں اور یہودیوں میں ایک طرح سے ہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جو لڑکوں کے نام ہیں روفس اور سکندر یہ ذرا ہمیں الگ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ٹریڈیشن جو مطلب مسیحی روایات ہیں یا کرسچینٹی کی جو روایات ہیں، جو ہسٹری ہے، اس کے مطابق جو ابتدائی دنوں کی مسیحیت تھی یہ لوگ اس کے مشنری تھے، روفس، سکندر وغیرہ اور یہ خاندان۔ اب سپاہیوں نے اسے دیکھا تو اسے بیگار میں پکڑا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے صلیب اٹھائے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے صلیب اٹھانے کا مطلب کیا خداوند یسوع مسیح کی جگہ یا اس کے اس کام کو جو بنائے عالم سے پیشتر اس کے پاس تھا جو منصوبہ، اور اس کی تکمیل کے لیے وہ آیا ہوا تھا اور دکھ سہنے کی حالت میں تھا، اس کو کوڑے مارے گئے ہیں، اور اب صلیب یہ جسے مصلوبیت کا حکم ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جو جائے مقصودہ ہے، جسے ہم پھانسی گھاٹ کہتے ہیں آج، تو مصلوبیت کا جو مقام ہے وہاں تک صلیب کو وہ لے جائے۔ اب ایک طرف تو یہ حکم تھا مصلوبیت کا، اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کی کنڈیشن جو فزیکل تھی وہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ خداوند یسوع مسیح پر اس طرح سے مزید کوئی بوجھ ڈالا جائے، اور شاید جو ان کا وقت تھا وہاں پر جو ٹارگٹ تھا رومی سپاہیوں کے پاس، شاید وہ اس میں لیٹ ہو رہے تھے، تو انہوں نے کچھ سہولت کے لیے شمعون قرینی کو بیگار میں لیا، اور اب کہنے کو تو یہ سہولت ہے، وقتی سہولت ہے، لیکن رومی سپاہی اصل میں اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے راستے میں نہ مار جائے اور انہیں جواب دہ ہونا پڑے کہ یہ مصلوبیت سے پہلے کس نے مار دیا اس کو۔ تو یہ مطلب جو قیدی حوالے ہوتا تھا اس کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی رومی سپاہیوں کی
تو یہ کافی باتیں ہیں اس میں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب اٹھانے میں اس کی جو شرکت ہے وہ نجات کے کام میں شریک نہیں ہے، وہ رومی سپاہیوں کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اسے اپنے اس کام کے لیے ساتھ لیا ہے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کا نجات کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو رومی سپاہی ہیں انہوں نے اپنی بچت کے لیے کہہ لیں یا بچاؤ کے لیے، کیونکہ اگر جیسے انہوں نے مار کر جیسے زیادتی کی ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اور انہیں لگتا ہے جو کنڈیشن ہے فزیکل کہ جتنا مارا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے، اس سے پہلے کہیں مار نہ جائے، اور اس لیے اپنی سیٹس بچانے کے لیے، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو بیگار میں پکڑا، یعنی فری میں اس سے یہ کام کرایا ہے، کوئی پیسہ معاوضہ بھی نہیں اسے دیا، لیکن فری میں یہ کام اس سے کروا۔ آگے بڑھیں گے اور ہم ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر کچھ خواتین کا ذکر ملتا ہے جو رو رہی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان سے مخاطب ہیں، کانٹیکٹ سے لگتا یہ ہے کہ یہ یہودی خواتین ہیں۔ کیا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ کون کون ہیں، اور کچھ ناموں کا بھی اگر ذکر کر سکے تو ہماری رہنمائی کریں کہ یہ خواتین کون ہیں جو مسیح کے صلیب اٹھانے کے سارے کام میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں؟ بھائی صاحب بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے، بلکہ بڑے اچھے سوالات ہیں۔ شمعون قرینی کا بھی سوال قابل تعریف ہے۔ اب یہاں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ خواتین کون تھیں اور کیا ماجرا کیا تھا اس وقت کا، میرے پاس اس سوال کو ہینڈل کرنے کے لیے 3 حصے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کے سوال کا جو پس منظر ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ کیا ہے۔ پھر ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے آپ کے سوال کا کہ یہ خواتین کون ہیں، اور تیسرا پھر حصہ ہم اس کا دیکھیں گے کہ یہ خواتین کیوں روتی ہیں، کیوں روتی اور پیٹتی ہیں۔ 3 حصے ہیں۔ اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کو دیکھیں تو جو پہلی 25 آیات ہیں ناظرین، یہ خداوند یسوع مسیح کے ٹرائل کو بیان کرتی ہیں، جس میں وہ جوش ٹرائل میں سے گزرتے ہیں اور رومن ٹرائل میں سے گزرتے ہیں، دونوں جو حکومتیں ہیں اس وقت کی وہاں سے گزرتے ہیں، اور پھر 26ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک یہ جو مصلوبیت کا سارا راستہ ہے اور جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، پوری تصلیب کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک جو بات غور کرنے والی ہے ناظرین، شاید ہم نے پہلے اس کو کم سوچا ہو، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری چاروں اناجیل نویس ہیں، ظاہر بائبل تھیالوجی ہمیں سکھاتی ہے اور بائبل کا فوکس بھی خدا سے متعلق تعلیم دینا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو تھیولوجیکل اینگل ہے، اس کو تو چاروں اناجیل نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور چاروں اناجیل نویس جو ہیں، مقدس متی رسول اور مقدس مرکز اور مقدس لوکا اور مقدس یونا رسول، یہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو خدا کے منصوبے اور بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی اور کفارہ سے متعلق زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور شاید چاروں اناجیل نویس نے جو خداوند یسوع مسیح کی جو فزیکل سچویشن ہے اس کو اتنا فوکس نہیں کیا، جس کو تھوڑا سا ابھی ڈاکٹر عادل امین صاحب نے بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی حالت وہ نہیں تھی، کہ وہ بائبل میں یہ نہیں لکھا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاید رومی جو تھے وہ فیل کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح اس قابل نہیں ہے کہ وہ صلیب اٹھا سکیں، تو اس لیے شمعون قرینی کو بلوایا گیا۔ یہ شاید اس کی ہیومن نیچر کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس وقت بطور ہیومن جو وہ سیکریفائس جو وہ پلان ہے وہ اس میں جا رہے تھے۔ تو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی جو جسمانی کرب ہے،
اس پر فوکس کم کیا گیا ہے، شاید جان بوجھ کر کہ خدا یسوع مسیح کا جو منصوبہ ہے نجات دینے کا اس کو انڈرمائن نہ کیا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کا تھیولوجیکل اسپیکنگ، خداوند یسوع مسیح کی اگر ہم ہیومن نیچر کو بھی اگنور کرتے ہیں تو پھر بھی ہم تھیولوجیکلی ویک سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک وقت میں خدا بھی تھے اور ایک وقت میں انسان بھی تھے۔ تو یہ جو خواتین کے اندر جو فیلنگز آئی ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک اس کے ہیومن ہونے کی ایک دلیل ہے۔ سو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب یہ خواتین کون کون سی ہیں؟ ان خواتین میں 3 قسم کے گروپس ہیں ناظرین جو یہاں پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ خواتین ہیں جو ان کے گھر کی ہیں یا ان کی منسٹری کی خواتین ہیں، جن میں سے مقدسہ مریم بھی ہو سکتی ہے، مریم مگدلینی بھی ہو سکتی ہے، سلومی بھی ہو سکتی ہے، یوحنا بھی ہو سکتی ہے، دوسری مریم جو ہو سکتی ہے۔ سو یہ وہ نام ہے جو خداوند یسوع مسیح کے جو عزیز تھے، جو منسٹریل فرینڈز تھے، ان میں سے پہلا گروپ تو یہ ہے اور وہ یقیناً یہی ہوگا۔ دوسرا گروپ جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح نے ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے 28ویں آیت میں کہ اے یروشلم کی بیٹیوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے یہ وہ خواتین ہے جو یروشلم کی خواتین ہیں، یہودی خواتین ہیں۔ یہ یروشلم کی بیٹیوں سے مراد یہودی خواتین جو خداوند یسوع مسیح کی براہ راست شاگرد تو نہیں ہیں، نہ ہی وہ ان کے رشتہ داروں میں یا منسٹری میں سے ہیں، لیکن اس ایریا کی جو خواتین ہیں وہ یہودیوں کی جو بیٹیاں ہیں، یروشلم کی بیٹیاں ان کو کہا گیا ہے، جو یروشلم میں رہنے والی تھیں ان کو یہ دوسرا گروپ ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا گروپ بھی ہو سکتا ہے جو نہ یہودی ہیں نہ وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے کوئی ہے، وہ عام خواتین ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ بہت سی بھیڑ، یہاں پر لکھا ہے، صرف خواتین کا نہیں لکھا، لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں۔ سو یہ 3 گروپ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے روتی پیٹتی ہیں، خواتین یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب تیسرا جو حصہ وہ کہ خواتین روتی کیوں ہیں، اب اس کے بھی میرے پاس 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ خواتین کی جو فیمیل فیلنگز ہوتی ہے وہ شاید مردوں سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ کے اوپر، اور اگر آپ 2-4 مرد ہیں اور 2-4 عورتیں بھی ہیں تو آپ جیسچرز دیکھیں، باہر کو حادثہ ہو جائے تو مرد کے جیسچرز کیا ہوں گے اور خواتین کے جیسچرز کیا ہوں گے، وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کی فیلنگز جو ہیں وہ کتنی سٹرانگ ہیں۔ کسی بھی حادثے کے بعد ان کی جو فیلنگز ہیں وہ بڑی ایک دم سے وہ مایوس ہو جاتی ہے، یا ان کے اندر سے جو کامنٹس نکلتے ہیں بغیر کسی حادثے کو جانے کے کیا ہوا ہے، بس وہ یہی دیکھیں گے حادثہ ہوا ہے، موت ہو گئی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بھی ہو گیا ہے، ان کی فیلنگز۔ ایک تو یہ ہے کہ خواتین زیادہ ایموشنل اور جذباتی ہوتی ہیں، اور کسی بھی حادثے کو جان کر ان کے اندر ایموشنل جو فلڈ آتا ہے اس کی وجہ سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات رونے کی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت تو نہیں اپنائی، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق جانتی ہیں، یہودی ہیں یا غیر یہودی ہیں جو بھی ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق جانتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے کاموں کے بارے میں انہوں نے سنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں سنا ہے، اور یہ امپریس ہیں، خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ جذباتی ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں، اور یہ رو رہی ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے، اپنے ایموشنل یسوع مسیح کے جو کام ہے، جو کلام ہے، اس سے یہ متاثر ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سو یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ رو اس لیے رہی ہیں کہ ان کا رونا اس بات کی
کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک بے انصافی ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بے انصافی کا اعلان کیا ہے۔ خواتین کا جو رونا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بے انصافی کا اعلان کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو، اور رونا اور پیٹنا، رونے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ایکو پتون تو لفظ استعمال، اس کا مطلب ہے چھاتی پیٹنا، رونا، ویل کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے منع کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مسیحی مذہب میں ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے رونا ہی ہے تو پھر اس چیز کو رو جو آنے والی ہے، ابھی جو آگے اگلے سوالات آئیں گے وہ آنے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے رونے کی ڈائریکشن کو بدلا، اس نے کہا کہ میرے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی اس عاقبت کے لیے رو جو ہمارے سامنے ایک مشکل آنے والی ہے، اور وہ تباہی اور بربادی تھی یروشلم کی، جس کو خداوند یسوع مسیح نے یہاں فوکس کیا ہے۔ سو لہٰذا خواتین کا رونا ایک نیچرل سی چیز ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ اور بے انصاف جو فیصلوں کی دلیل ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت باتیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہونے والی جو ناانصافی ہے اور جو غلط فیصلہ جات ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ خواتین رو رہی ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ملیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے، ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں یہ خواتین تو رو پیٹ رہی ہیں، بڑا واویلا کر رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، چھاتی پیٹ رہی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کیوں اس ڈائریکشن کو تبدیل کیا ہے، بدلا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کی ہی اپنی ایک خوبصورتی ہے جو اس کے جوابات سامنے آنے والے ہیں، اور ابھی پاجی صاحب نے جزوی طور پر اس کا ذکر کیا، رونے اور پیٹنے کا۔ اگر یہ خواتین صرف روتی ہیں تو بات کچھ اور تھی، لیکن یہ جو پیٹنے کا کام تھا نا ساتھ، یہ اس کے معنی بدل دیتا ہے۔ رونے کے ساتھ پیٹنا جو ہے وہ رونے کے معنی بدل دیتا ہے، یہ ہوتا ہے مردوں کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو کہ زندگی کا مالک ہے، اس میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہنوز ابھی جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہا ہے تو اس وقت تو زندہ ہے۔ میں یہ بات کہوں آپ کو کہ خداوند یسوع مسیح اپنی موت میں بھی زندہ ہے۔ تو یہ عورتیں جو رو رہی تھیں اور دکھ کا اظہار کر رہی تھی، ایک عام جس طرح کوئی انسان جو ہے وہ جدا ہونے کو ہے یا جدا ہو گیا ہے یا موت واقع ہو گئی ہے، کوئی بڑا دکھ آ گیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو زندگی کے اختیار کے ساتھ روکا ہے۔ مجھے نہیں رو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ رونے والا مسئلہ ہے کیا کہ کوئی اس کو روئے، وہ زندگی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک پہلو تھیولوجیکل۔ اب جو اس انداز کو جو بالخصوص لوکا نے قلم بند کیا ہے، اور صرف اسی نے کیا ہے، یہ اس واقعے کو صرف لوکا نے ہی لکھا ہے، اس انداز کو جس انداز سے یہ عورتیں رونا پیٹنا وہاں پر جو شروع ہوا تھا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اس رونے پیٹنے کو بچا کے رکھو، وارن کیا خداوند یسوع مسیح نے ان کو، ٹھیک ہے، کہ آپ کو موقع ملے گا یہ رونے پیٹنے کا۔ تو سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو جگہ جگہ عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، کبھی ہیرودیس کے پاس، کبھی پیلاطس کے پاس، کبھی ہیرودیس کے پاس، کبھی پیلاطس کے پاس، تو وہاں پر جو مجمع تھا، مجمع جس طرح ابھی پاجی صاحب نے بتایا، اس میں 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ضرور۔
ایک وہ ہوتے ہیں جن کا براہ راست کوئی تعلق ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ کچا پکا تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ بالکل ہی لا تعلق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن کا تعلق ہوتا ہے مقصدیت بھی ان کی ہی ہوتی ہے۔ تو جس اس بھیڑ میں سے جو خداوند یسوع مسیح کو گھیرے ہوئے تھی اور نعرے لگا رہے تھے کہ اسے مصلوب، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، وہ متعلقہ لوگ تھے جن کو خداوند یسوع مسیح سے کوئی مسائل تھے۔ تو ایک بات وہاں پر کہی گئی کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح ان عورتوں کو وارن کرتے ہیں کہ اپنے اس رونے پیٹنے کو سنبھال کر رکھو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سیاست کی گئی تھی اور جس طرح بھی جال میں پھنسایا گیا تھا، اس کی سزا ان کو ملنا ضرور تھی، ان کے اس قول کے مطابق کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردنوں پر ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، 70ویں عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ آنے والے وقتوں کی طرف خداوند یسوع مسیح نے اشارہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ عجیب مطلب وہاں پر سچائی کی صورتحال خداوند یسوع مسیح نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور ان کو منع کیا ہے کہ میرے لیے مت رو۔ رونا تو بنتا ہے اس وقت کا جو ابھی آنے والا ہے، اور وہ تم پر آنے والا ہے، تمہاری اولاد پر آنے والا ہے۔ اپنے ان آنسوؤں کو روک کر رکھو، اسپیر رکھو ان کے لیے کہ یہ وہاں تمہارے کام آئیں گے، اور شاید یہ کم پڑ جائے وہاں تمہارے لیے، لیکن میرے لیے رونا تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو کہتا ہے کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا، میں تو آپ ہی دیتا ہوں بھائی، تو رضاکارانہ دور، اسے تو معلوم ہے۔ وہ یروشلم میں بھی اسی مقصد کے لیے پہنچا کہ اپنی جان دے، دکھ سہے۔ تو یہ عورتیں جو رو رہی ہیں، یہ شاید ہسٹری کو وہی بات ہے جو ابھی پادری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید انسانی زاویے سے ہسٹری لکھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر انسانی زاویے سے بھی یسوع مسیح کی ہسٹری یہ لکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی بشریت ہی تو اس وقت چاہیے، اس کے مرنے کے لیے بشریت ہی تو چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کا جو دکھ تھا خداوند یسوع مسیح کا، وہ تو نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے تھا، لیکن جن کے ساتھ وہ مخاطب ہوا، ان خواتین کے ساتھ، وہ اس قوم نے نہ تو اس نجات دہندہ کو جس کے وعدے تھے، پیچھے پیشین گوئیاں تھیں، ان کے پاس تعلیم تھی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، اسے اس حالت میں، اس صورت میں، اس کیفیت میں اسے قبول ہی نہیں کیا، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے جب گلیوں میں پھر کر ان کے درمیان خدمت کی، وہ معجزات سے تو لطف اندوز ہوتے رہے، وہ کھانا بھی کھاتے رہے، وہ مچھلی بھی کھاتے رہے، لیکن اسے بطور نجات دہندہ بحیثیت قوم انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہ شکوہ بھی ہے کہ میں اپنوں میں آیا اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ تو ایسی باتیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، یعنی آنے والی نسلوں کے لیے روئیں۔ تو جنرل ٹائٹس نے تو پھر وہ حال کیا تھا وہاں پر یہودیوں کا کہ بھاگنے کو راستہ نہیں ملتا تھا انہیں، اور اس کے بارے میں ایک بڑا مطلب جملہ، بھاری جملہ ہے وہاں پر کہ مبارک ہیں وہ جو بانجھ ہیں۔ تو کتنا بڑا آگے دکھ تھا جس کے مقابلے میں یہ بات کہی جائے، یہ اس طرح کا جملہ جو ہے وہ یہودا اسکریوتی کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ کاش یہ شخص پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا جو بحیثیت قوم، وہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو کچھ بحیثیت قوم ان پر آنے والا تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں بتا دیا کہ اپنا یہ جو ماتم کی کیفیت اس وقت جو شروع کر رکھی ہے، یہ سنبھال کر رکھو۔ یہ میرے لیے تو اس کا جواز ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے ماتم کرے، ماتم مردہ لوگوں کے لیے ہے۔ اور قبر پر بھی خواتین کو یہ گواہی دی گئی کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تو موت کا ماتم خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں بنتا، بنتا ہے اس اولاد کے لیے، اس نسل کے لیے جو آنے والی ہے اور اپنے جرم کی پاداش میں وہ ان حالات سے گزرنے والی ہے کہ وہ پہاڑوں کو کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو، ہمارے اوپر گر جاؤ۔ تو کتنا بڑا مزیداری کی بات یہ دیکھیں کہ رومن گورنمنٹ اس وقت خداوند یسوع مسیح کو گھیرے ہوئے تھی،
اور جو جنرل ٹائٹس نے کیا یہ کون سی گورنمنٹ نے کیا؟ یہ بھی رومی حکومت نے کیا. تو بات تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت کے لیے رو جب تمہارے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, تم لوگ بھاگ نہیں سکو گے آنے والے غضب سے, اس ٹارچر سے جو تمہاری اولاد فیس کرے گی, ان کے لیے رو. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ جو رونا پیٹنا ہے, خداوند یسوع مسیح نے انہیں منع کیا ہے کہ میرے لیے نہ رو, کیونکہ واجب نہیں تھا, جائز نہیں تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے اس طرح سے کر سکے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ کی زندگی نہیں پائی, اس لیے ان کے لیے ماتم کرنے, ان کے لیے رونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکیں. خداوند یسوع مسیح کے لیے آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آگے بڑھیں گے, ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بائبل مقدس میں اس بات کو انکریج کبھی بھی نہیں کیا گیا, لیکن یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو بھانجیں ہیں وہ مبارک ہوں گی, مبارک ہیں وہ بھانجیں جو ان دنوں میں مطلب حاملہ نہیں ہوں گی, دودھ نہیں پلاتی ہوں گی. تو کیوں کہا گیا ہے اس طرح سے؟ بڑا کریٹیکل اور ٹیکنیکل سوال ہے پادری صاحب, اور اپنے ناظرین کے لیے, ان کی آسانی کے لیے میں ہمیشہ آپ کے سوال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ مجھے بیان کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور سننے والوں کو یاد کرنا یا اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پہلی تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ اس کا, یہ جو آپ کا سوال ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ اس کی ہسٹری کیا ہے, کیوں یہ بات کہی, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. نمبر 2 پہ میں بتاؤں گا کہ بھانج پن اصل میں کیا ہے, اور پھر نمبر 3 پہ میں بتاؤں گا کہ یہاں جو بھانجے ہیں وہ مبارک کیوں ہیں. پہلی بات, جیسے ابھی ڈاکٹر عادل امین صاحب بتا رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے اصل میں یہاں ایک پیشین گوئی کر دی ہے. اس کریٹیکل سچویشن جس میں سے وہ گزر رہے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے یا اس کے واسطے رونا ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے. تھیولوجیکلی اسپیکنگ, جب مقدسہ مریم مگدلینی قبر پہ ہے تو اس کو کہا, اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ تو رونا جو ہے, خداوند یسوع مسیح نے رونا ہی تو ختم کیا, یہ سارا اسی کے تو رونا ہے بیسیکلی. خداوند یسوع مسیح کا آنا اصل میں دنیا سے رونا ختم کرنا تھا. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کنسرن شو کرنا ہے تو آپ اپنے لیے کریں. تاریخی طور پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی پیشین گوئی کر دی ہے یہودیوں کی ہٹ درمی کی, کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ انہوں نے قبول نہیں کیا, اور بہتوں نے بھی نہیں کیا, یہودیوں نے بھی نہیں کیا اور بھی بہت سے ساروں نے نہیں کیا. اور خداوند یسوع مسیح کی زندہ ہونے کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح توقع کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے 40 سال دیے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کو, اس کی تعلیمات کو, اس کے معجزات کو, اس کی مصلوبیت کو, اس کے صعود کو, اس کے نزول کو, اور یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو مان لیں, اپنا نجات دہندہ مان لیں, تاکہ ان کو رونا نہ پڑے. خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ ہم روئیں, لیکن ان کو ضرور رونا پڑے گا جو اس کو نہیں مانیں گے. اب یہودیوں کا جو سائیکالوجی وہ کیا ہے, ان کی یہ سائیکالوجی ہے کہ یروشلم ان کے لیے انتہائی محفوظ جگہ ہے, اور یروشلم میں ہیکل جو ہے وہ ان کے لیے ابدی حفاظت کی جگہ ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری جو ہیکل ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے. مرکز کی انجیل میں 13ویں باب میں اور متی کی انجیل کے 24ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے وہ ہدایات دی ہیں کہ جب وہ اجاڑنے والی آئے گی, یعنی ایسی قوم آئے گی, فوج آئے گا, پر حملہ کرے گی, تو وہاں پر ہدایات دی ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر ہیں. ٹھیک ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی ہدایات پر عمل کریں. اب ایمان 2 طریقے سے پیدا ہوتا ہے. ایک تو ایمان وہ پیدا ہوتا ہے جو میں خود بخود ہی پیدا کر لیتا ہوں. ایک ایمان ہوتا ہے
خدا کے کلام کے سننے سے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اب یہ جو یہودیوں کا ایمان ہے وہ ان کا خود ایمان بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم ہیکل میں چلے جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے. یہ ان کا اپنا ایمان ہے. لیکن خدا میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہیکل میں آئے گا وہ مر جائے گا. یروشلم میں جو آئے گا وہ مر جائے گا. اور جب یہ 70 عیسوی میں جب جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا ہے تو خداوند یسوع مسیح کی ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا. لوگوں نے اپنے ایمان کو ایکسرسائز کر کے وہ یروشلم میں آئے اور ہیکل میں آئے اور ہیکل تباہ و برباد ہوئی اور ایسا جینوسائیڈ یعنی ایسی قتل و غارت ہوئی جس کی ابھی تک مثال نہیں ملتی. یعنی 1.1 ملین لوگ جو ہیں یہودی وہاں پر مرے صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایمان ایکسرسائز کیا. خدا کے کلام کا سنا گیا ایمان جو ہے وہ نہیں ایکسرسائز کیا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ہم اپنا ایمان ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ کلام وہ ایمان جو خدا کے کلام سے پیدا ہوتا ہے وہ نہیں اپنے ایکسرسائز کر رہے. اور یہاں پر ایسا ہوا ہے. خدا میں یسوع مسیح نے اس کی پیشین گوئی کی ہے اس بات کے لیے کہ اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے بچوں کو رو. 28 آیت میں 29 آیت میں دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں وہ. اب مبارک ہیں وہ جن میں کہیں گے یعنی لوگ مثالیں دیں گے. ایک مثل بن جائے گی کہ مبارک ہیں وہ بھانجے اور وہ رحم جو برابر نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہیں دودھ نہ پلایا. اب یہاں سچویشن کیا ہے؟ بھانج پن بیسیکلی فادر صاحب جو اس کا ارامی اوریجن ہے ویسے یہ ہیبرو ورڈ ہے اس کا یہ ہے اکار. اکار کا مطلب ہوتا ہے کسی پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینا. یعنی کوئی ایسا انسان جس میں اولاد پیدا کرنے کی ابیلٹی نہ ہو اہلیت نہ ہو اس کو اکار کہتے ہیں. یہ بیماری ہے. یہ ہیومن ایک سکنس ہے بیماری ہے ڈیزیز ہے جو جاتی ہے. یعنی اس کے اندر سے جو ابیلٹی ہے وہ لے لی جاتی ہے یا اس میں پیدا ہی نہیں ہوئی یا نکال لی گئی ہے. جیسے بھی ہوا وہ بیماری ہے اور یہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہے عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے دونوں میں ہو سکتی ہے. ہمارے پاس چند مسالے ہیں کہ بھانج پن جو ہے ہمیشہ ہمارے لیے ہمارے عزیزداروں میں رشتہ داروں میں معاشرے میں یہ رسوائی کا سبب بنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں سارا کی مثال لے لیں ابراہیم کی بیوی سارا کی مثال لے لیں حنا کی مثال لے لیں راخل کی مثال لے لیں یا الشوا کی مثال لے لیں مقدس یونا استباغی کی ماں. یہ وہ مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف بھانج ہونا معاشرے کی رسوائی تھی بلکہ اس کو خدا کی لعنت بھی گردانا جا رہا تھا کہ یہ خدا کی برکت نہیں ہے. سو یہاں پر جو بھانجے ہیں بھانج پن جو ہے یہ ایسا کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. یہاں پر پازیٹیو قرار دے دیا گیا ہے. 29 آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ بھانجے جو ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ جو اولاد والی ہوگی یا دودھ پلاتی ہوگی اتنی مصیبت ہوگی کہ وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. ان کے بچے ان کے سامنے قتل کیے جائیں گے. ان کے بچے چھین کے ان کو مارا جائے گا تہہ تیگ کر دیے جائیں گے. ان خواتین کو بھاگنا مشکل ہو جائے گا. پریکٹیکلی اس سچویشن سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت وہ خواتین مبارک ہوں گی جو بھانجے ہیں یعنی جن کی اولاد نہیں ہے یا جو دودھ نہیں پلا رہی. اس سچویشن میں جو آنے والی تھی خدا نے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ خواتین مبارک ہوگی کیونکہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر پائیں گی. جو بچے والی ہیں اولاد والی ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکیں گی. اس لیے خدا میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مبارک ہیں وہ جو بھانجے ہیں یا جو دودھ نہیں پلاتی اس لیے کہ وہ اس مشکل سچویشن میں سے نکلنا ان کے لیے آسان ہوگا بنسبت ان کے جو اولاد والی ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یقیناً خداوند یسوع مسیح یہ پیغام نہ صرف ان کو دے رہے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیے ہوئے اور وہ کہلاتے بھی سو کالڈ کرسچنز ہیں مسیحی ہیں کہ ہم جی مسیحی ہیں ان سب کے لیے بھی یہ کلام ہے کہ آپ ضرور اس بات کے لیے پشیمان ہوں اور اپنے بچوں اپنے خاندانوں کے لیے کہ انہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈینجرس بات ہے کہ ہم ہوں بھی مسیحی اور مسیح کو قبول بھی نہ کیا ہو یا
ہماری زندگی جو ہے وہ مسیح کے لائق بھی نہ ہو، یہ سب سے زیادہ ہولناک خطرناک بات ہے۔ سو بہت اچھا ہے، مسیحی لوگوں کو یہ سیکھنے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹرو کرسچن، حقیقی مسیحی بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس آنے والے عذاب سے بچ سکیں۔ ایک عذاب وہ تھا جو اس وقت نازل ہوا، ایک عذاب وہ ہے جو اب آنے والا ہے، اور ان سب پر جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ آگ انہیں جلانے کے لیے تیار ہے۔ سو بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ پاجی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جی۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔